अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान हकीम की अजमत से मुतल्लिक अगर कुछ और ना भी कहा जाए तो उसके लिए यही बात काफी है कि ये अल्लाह का हकीकी कलाम है, लिहाजा इसको दूसरे कलामों पर वही फजीलत हासिल है जो अल्लाह को अपनी मखलूक पर फजीलत हासिल है। कुरान हकीम की इब्तदा भी अल्लाह ही की जानिब से है और इसकी इंतहा भी अल्लाह ही की तरफ होगी, जैसा कि मुतअद्दिद सही हदीस में ये बात साबित है कि आखिरी जमाने में कुरान हकीम लोगों के दिलों से और सहाइफ से उठा लिया जाएगा। इब्न माजा के अंदर यह हदीस नंबर 4049 है। कुरान हकीम को अल्लाह ताला ने बजरिया वही के नाजिल किया है। वही लुगत में किसी चीज को मख्फी तौर पे इल्म में आ जाने को कहते हैं। शरीयत की इस्तिलाह में वही उस खुफिया पैगाम को कहते हैं जो अल्लाह अपने खास बंदों जिन्हें नबी कहा जाता है उनकी जानिब नाजिल करता है। वही की दो इकसाम हैं, एक वही मतलू है, दूसरा वही गैर मतलू है। वही मतलू उस वही को कहा जाता है जिसकी तिलावत की जाती है, यानी ये उस वही के ऊपर बोला जाता है जिसके अल्फाज और मानी दोनों अल्लाह का कलाम हो। वही की दूसरी किस्म वही गैर मतलू है, इसकी तिलावत नहीं की जाती, उसके मुताबिक कौल या उसके मुताबिक फेल वो नबी का अपना होता है, लेकिन उसका मानी मफहूम वो अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह का कलाम होता है, अल्लाह का पैगाम होता है। कुरान हकीम को अल्लाह ताला ने 7 किरातों में नाजिल फरमाया। 7 किरातों से मुराद 7 अरब कबाइल के डायलेक्ट्स, उनके लहजे हैं। जिस तरह हर जुबान के अंदर मुख्तलिफ डायलेक्ट्स और लहजे होते हैं। मसलन इंग्लिश को ही आप ले लें, इंग्लिश के अंदर अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, इनके आप लहजों में फर्क पाएंगे, लेकिन जुबान के लिहाज से वो एक ही बोली बोलते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जुबानों के अंदर मुख्तलिफ लहजे होते हैं, मुख्तलिफ डायलेक्ट्स होते हैं। सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 4991 में ये हदीस मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कहा कि उन्होंने कुरान को एक ही किरत में नाजिल किया था, यानी जो असल किरत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल लहजा था, कुरैश का लहजा, उसमें नाजिल किया था। तो उन्होंने हजरत जिब्राइल से कहा कि और किरातें भी होनी चाहिए, लिहाजा 7 किरातों के अंदर कुरान को पढ़ने का, उसकी किरत करने का 7 मुख्तलिफ अरब कबाइल के लहजों में उसकी इजाजत मिल गई। और ये दरअसल उम्मत की आसानी के लिए अल्लाह के नबी ने ये गुजारिश की थी और अल्लाह ताला ने इस गुजारिश को कबूल कर लिया। कुरान हकीम का नुज़ूल के सिलसिले में कुरान के अंदर 2 तरह के अल्फाज मिलते हैं। एक लफ्ज है अंजाल और दूसरा लफ्ज है तंजील। अंजाल के मानी है यकदम किसी चीज का मुकम्मल नाजिल कर देना, और तंजील का मतलब है ठहर ठहर कर, तदरीजन, थोड़ा थोड़ा करके किसी चीज का नाजिल करना। कुरान हकीम के नुज़ूल के 3 मराहिल हैं। पहला मरहला लोहे महफूज में इसका नुज़ूल है, दूसरा मरहला लोहे महफूज से आसमान दुनिया में बैतुल इज्जत में इसका नुज़ूल है, और तीसरा मरहला बैतुल इज्जत से तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे इसका नुज़ूल है। यूं कुरान हकीम का जो नुज़ूल है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब वो 22 साल 9 माह और 9 दिन में मुकम्मल हुआ, जिसको मोटा मोटा हमारे उलमा 23 साल का अरसा कहते हैं। जब कुरान हकीम नाजिल होता था तो अल्लाह के नबी उसको जल्दी जल्दी दोहराते थे कि इस डर से कि कहीं मैं भूल ना जाऊं। अल्लाह ताला ने सूरह क़यामा के अंदर फरमाया कि ला तुहरिक बिही लिसानका लितअजल बिही इन्ना अलैना जमाअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि' कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस डर से कुरान को जल्दी जल्दी ना दोहराइए कि कहीं भूल ना जाऊं। हमारे ही जिम्मे इसको जमा करना है और इसको पढ़वाना है, और फिर जैसे हम पढ़ाएं वैसे ही आप उसको पढ़ा कीजिए, और इसका मानी और मतलब समझाना वो भी हमारे ही जिम्मे है।
اور جب میرے بھائیوں کوئی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی تو اللہ کے نبی اس کو یاد کرتے تھے، صحابہ کو ترغیب دلاتے تھے کہ وہ بھی اس کو یاد کریں، اس کو حفظ کریں، اور صحابہ کرام سے اس کی کتابت کرواتے تھے. جیسا کہ مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 399 ہے، حضرت عثمان سے روایت ہے کہ جب کوئی قرآن کی آیت نازل ہوتی تو اللہ کے نبی ہم اس کی کتابت کرواتے وقت یہ بھی بتا دیتے کہ اس آیت کو فلانی صورت میں فلانی آیت کے بعد اس لکھنا. لہذا جو ترتیب ہمارے قرآن مجید کی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ کے نبی ہی کے زمانے میں اس کو مکمل طور پہ لکھ دیا گیا. اگرچہ وہ متفرق چیزوں پہ تھا، مثلا پتھر کی تختیوں پہ، لکڑی کے تختوں پہ، اسی طرح ہڈیوں کے اوپر، متفرق لوگوں کے پاس متفرق آیات، اس کی متفرق صورتیں تھیں، لیکن مکمل قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی لکھا جا چکا تھا. اور اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو اس کے حفظ کرنے کی ترغیب بھی دلائی تھی. لہٰذا بہت سے صحابہ کرام اس کے حافظ بھی تھے، اور ان کے اندر ویسے بھی قرآن حکیم کو حفظ کرنے کا ایک دوسرے سے بڑھ کر شوق اور جذبہ بھی موجود تھا. لہذا قرآن حکیم سارے کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی لکھا جا چکا تھا اور وہ محفوظ ہو چکا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قرآن نازل ہوتا تھا اس کو ہر سال رمضان کے مہینے میں اس کا دور کیا کرتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، جیسا کہ صحیح بخاری کی احادیث سے ثابت ہے. اور آخری جو رمضان تھا اللہ کے نبی کی زندگی کا، اس میں قرآن حکیم کا 2 دفعہ دور کیا گیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کے بعد عرب کے اندر مختلف فتنوں نے سر اٹھایا. کئی جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، کئی منکرین زکوٰۃ آ گئے. کئی لوگ تھے انہوں نے زکوٰۃ کا انکار تو نہیں کیا، پر انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو عاملین ہیں حکمرانوں کے ان کو ہم نہیں دیں گے. زکوٰۃ کا انہوں نے انکار نہیں کیا تھا، لیکن جو عمال حضرات تھے، جو نمائندے آتے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، ان کو وہ زکوٰۃ نہیں دیا، تو ان کے خلاف جنگیں شروع کرنا پڑی. کئی لوگ مرتد ہو گئے، ان کے خلاف جنگ کرنا شروع پڑی. رومن امپائر اس زمانے میں، یعنی جو بیزنٹائن تھے، رومن امپائر کا جو ویسٹرن پارٹ تھا، اگر آپ ہسٹری پڑھیں، وہ تو باربیرینز اور وہ جو دوسرے یورپینز تھے انہوں نے وہ ختم ہی کر دیا تھا. اس کا جو ایسٹرن پارٹ تھا اس کو بیزنٹائن کہا جاتا تھا، اور جو رومنز، جو عرب ان کو رومنز ہی کہتے تھے، ان سے مراد یہ بیزنٹائن ہے. تو ان سے بھی جنگ شروع ہو گئی تھی. تو حالات جو تھے وہ بڑے سنگین ہو گئے تھے. تو اس زمانے میں ان فتنوں کو کچلنے کے لیے جنگیں بھی کرنا پڑی. ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، جس میں بہت کثرت کے ساتھ صحابہ کرام جو تھے وہ شہید ہو گئے. اس جنگ کے بعد قرآن کو باقاعدہ ایک صحیفے میں جمع کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس کی تفصیل آپ کو کتب احادیث میں مل جائے گی. صحیح بخاری کے اندر فضائل قرآن کے اندر اس سے متعلق پوری ڈیٹیل موجود ہے. میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں مشکات المصابیح ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے، ترجمہ کیا ہے مولانا محمد صادق خلیل نے، اور یہ مکتبہ محمدیہ کی چھپی ہوئی ہے. اور یہ اس میں شیخ البانی صاحب کی جو مشکات المصابیح ہے اس سے بھی اس سے مطلب کہ فائدہ اٹھایا گیا ہے، استفادہ کیا گیا ہے. اس کی جلد نمبر 2 ہے اور حدیث نمبر ہے 2220. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میری جانب جنگ یمامہ میں اہل یمامہ کے قتل ہونے کے موقع پر پیغام بھیجا. چنانچہ میں ان کے ہاں گیا تو وہاں ان کے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے. مجھے دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے ہاں عمر آئے. انہوں نے نہایت افسوس کے عالم میں مجھے مشورہ دیتے ہوئے کہا، یمامہ کی جنگ میں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کے حفاظ قتل ہو چکے ہیں. اگر جنگوں میں اسی طرح کثرت کے ساتھ حفاظ قتل ہوتے رہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں قرآن پاک کے حفاظ کے قتل ہونے کی وجہ سے قرآن پاک کا اکثر و بیشتر حصہ ضائع ہو جائے. میری رائے یہ ہے کہ آپ کاتبین وحی کو قرآن پاک جمع کرنے کا حکم دیں. میں یہاں سے اس حدیث سے بعض لوگوں نے، ہمارے کچھ نادان دوستوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ بدعت حسنہ اس کا جواز ہے شریعت میں. حالانکہ اگر اس حدیث کو آپ اچھی طرح پڑھیں اور اس میں غور کریں تو یہاں سے کہیں سے بھی اس کی دلیل نہیں نکلتی، کیونکہ اولین طور پہ قرآن کی حفاظت جو ہے
یہ اس کے متعلق جتنے بھی کام سر انجام دیے گئے ہیں وہ اللہ کے نبی نے دیے ہیں شروع میں. اللہ کے نبی کا قرآن حکیم جب نازل ہوتا تھا اس کو دہرانا، اس کے لیے حفاظ تیار کرنا، اس کی کتابت کروانا، یہ سب اسی سبب سے تھا کہ قرآن حکیم کی حفاظت ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جو مشورہ دیا یہ انہوں نے کوئی بدعت حسنہ نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر کا یہ اجتہاد تھا کہ جب وہ سارے اقدام قرآن کی حفاظت کے پیش نظر کیے گئے ہیں، لہٰذا یہ بھی قرآن کی حفاظت ہی کا ایک ذریعہ ہے کہ ان سارے جو قرآن کی متفرق آیات مختلف صورتیں مختلف جگہوں پہ ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک ہی مصحف میں ایک ہی جگہ جمع کر دیا جائے. تو یہ ایک اجتہاد تھا، یہ کوئی بدعت حسنہ کی دلیل نہیں بنتی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کو یہ مشورہ دیا کہ میری رائے یہ ہے کہ آپ کاتبین وحی کو قرآن پاک کے جمع کرنے کا حکم دیں. میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. عمر رضی اللہ عنہ نے زور دے کر کہا اللہ کی قسم قرآن پاک کو جمع کرنے کا کام بہتر کام ہے. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک جمع کرنے کے بارے میں مجھ سے بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ اس کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کشادہ کر دیا. حضرت ابو بکر اس رائے سے متفق نہیں تھے لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا. حضرت ابو بکر پہ بھی بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے نبی نے جو قرآن کی حفاظت کی سنت ایک چلائی ہے یہ بھی در حقیقت سنت ہی ہے کہ قرآن کی حفاظت ہم کریں اس طریقے سے. لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا اس کام کے لیے. یہ کوئی بدعت نہیں تھی، ورنہ نعوذ باللہ بدعت تو ایک ضلال ہے. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے. بھلا اللہ کیسے حضرت ابوبکر صدیق کا ایک گمراہی کے لیے سینہ کھول سکتا ہے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا. یہ در حقیقت ایک اجتہاد تھا جس کو فقہ کی زبان میں مصالح مرسلہ بھی کہا جاتا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر بار بار زور دے کر یہ کہتے رہے کہ اللہ کی قسم قرآن پاک کو جمع کرنے کا کام بہتر کام ہے. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ قرآن پاک کو جمع کرنے کے بارے میں مجھ سے بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ اس کام کے لیے اللہ نے میرا سینہ کشادہ فرمایا اور میری رائے عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق ہو گئی. زید بن ثابت نے بیان کیا کہ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ آپ جوان سال اور ہوش مند ہیں، آپ کی عدالت پر ہمیں کچھ شک نہیں. مزید برآں آپ کو وہی لکھنے کا شرف حاصل رہا ہے، اس لیے قرآن پاک کی آیات کو تلاش کریں اور انہیں ایک مصحف میں جمع کریں. زید بن ثابت نے بیان کیا اللہ کی قسم اگر وہ مجھے کسی پہاڑ کے منتقل کرنے کا حکم دیتے تو یہ کام اتنا مشکل نہ ہوتا جتنا کہ مجھے قرآن پاک کو جمع کرنے کا کام دشوار معلوم ہوا. زید نے بیان کیا میں نے ان سے کہا آپ وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورے اعتماد لہجے میں فرمایا اللہ کی قسم یہ کام نہایت مبارک ہے. زید بن ثابت نے بیان کیا چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھے بار بار کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے مجھے میرا سینہ بھی کھول دیا جیسا کہ ابو بکر اور عمر کا سینہ کھولا تھا. چنانچہ میں نے جمع قرآن کے لیے اس کی آیات کھجور کی شاخوں، سفید پتھروں اور حفاظ قرآن کے سینوں سے تلاش کرنا شروع کیا یہاں تک کہ سورہ توبہ کی آخری آیت مجھے ابو خزیمہ انصاری کے ہاں سے دستیاب ہوئی. ان کے علاوہ کسی کے ہاں میں نے اس آیت کو نہ پایا. وہ آیت سورہ توبہ کے آخر میں ہے. بس یہ جمع شدہ مصحف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے. ان کے بعد زندگی بھر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس رہا. بعد ازاں ان کی شہادت کے بعد یہ مصحف حفصہ بنت عمر کے پاس رہا، یعنی زوجہ محترمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس رہا. پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بہت سے اجمی علاقے فتح ہوئے اور اسلام کی جو سلطنت تھی وہ دور دور تک پھیل گئی. تو اس زمانے میں چونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کو 7 قراتوں میں 7 مختلف لہجوں میں نازل کیا گیا تھا، تو جو جس کو آسانی جس لہجے میں لگتی تھی وہ اس میں اس کی قرأت کرتا تھا. شام کے لوگ سیدنا ابی بن کعب ان کی قرأت کے مطابق اس کی تلاوت کرتے تھے. عراق کے لوگ حضرت عبداللہ بن مسعود کی قرأت کے مطابق اس کی تلاوت کرتے تھے. تو اس زمانے میں قرأت قرآن کے سلسلے میں اختلاف پیدا ہونے لگے. یہ اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 2221.
حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جب وہ خلیفہ تھے مدینہ منورہ میں آئے، وہ آرمینیا آذربائیجان کو فتح کرنے کے لیے شامیوں اور عراقیوں کے لیے جنگی سامان مہیا کر رہے تھے۔ چنانچہ قرآن پاک کی قرأت میں عراقیوں اور شامیوں کے اختلاف نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو پریشان کر دی۔ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، اس سے پہلے کہ امت مسلمہ کتاب اللہ کی قرأت میں اختلاف کرے جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اختلاف کیا اور کمی بیشی کی، آپ امت مسلمہ کی خبر لیں۔ چنانچہ عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی جانب پیغام بھیجا کہ ہمیں مصحف عطا کریں تاکہ ہم اس کی مختلف نقلیں تیار کر سکیں، بعد ازاں ہم آپ کی جانب اس کو بھجوا دیں گے۔ چنانچہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے عثمان کی جانب مصحف بھیجا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث بن حشام کو حکم دیا، جس پر انہوں نے قرآن کی نقلیں تیار کی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے تینوں قریشیوں سے کہا تھا کہ جب قرآن پاک کے کسی لفظ میں تمہارا زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہو تو اس لفظ کو قریش کی زبان میں تحریر کرنا، یعنی قریش کے لہجے میں، قریش کے انداز قرأت میں اس کو تحریر کرنا، اس لیے کہ قرآن پاک قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ان کے حکم کے مطابق تمام معاملہ سر انجام دیا۔ جب انہوں نے متعدد نقول تیار کر لی تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اصل مصحف حفصہ رضی اللہ عنہ کی جانب بھجوا دیا اور ہر علاقے کی جانب نقل شدہ ایک مصحف بھجوا دیا، اور اس کے علاوہ دیگر مصاحف کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو جلا دیا جائے، یعنی وہ جو متفرق ہڈیوں پہ اور وہ پتھر کی اور لکڑی کی تختیوں پہ موجود تھا ان کو جلا دیا جائے تاکہ اختلاف نہ ہو۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ مجھے خارجہ بن زید بن ثابت نے خبر دی کہ اس نے زید بن ثابت سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ جب ہم نے مصحف کو نقل کیا تو سورہ احزاب کی ایک آیت ہمیں نہ مل سکی، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ چنانچہ ہم نے اس کو تلاش کیا تو ہم نے اس آیت کو خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس پایا، تو ہم نے وہ آیت یہ ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، تو ہم نے اس آیت کو اس صورت میں کہ مصحف میں شامل کر دیا۔ تو یہ تھی قرآن حکیم کی جمع و تدوین سے متعلق چند باتیں۔ اور میرے بھائیو، صحیح بخاری کے اندر حضرت ابن عباس کا قول موجود ہے کہ یہ قرآن حکیم وہی قرآن مجید ہے جو اللہ کے نبی نے لکھوایا تھا، لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں چونکہ وہ مختلف چیزوں پہ لکھا ہوا تھا، متفرق جگہوں پہ تھا، ان سب کو حضرت ابوبکر کے زمانے میں ایک ہی جگہ پہ جمع کر دیا گیا، لیکن جو اس کی 7 قراتوں والا معاملہ تھا وہ برقرار رکھا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان 7 قراتوں کو ایک ہی قرات میں لکھ دیا گیا، یعنی مصحف عثمانی کے نام سے مشہور ہے، یعنی قریش کی جو اصل قرات ہے، قریش کی جو زبان ہے، اس میں اس کو لکھا گیا تاکہ قرات کے اختلاف کے سلسلے میں امت میں اختلاف پیدا نہ ہو۔ تو یہ قرآن حکیم کی جمع تدوین کے متعلق چند باتیں تھی۔ ایک اور بات ہے کہ قرآن حکیم جو ہے اس کی تفسیر کے سلسلے میں لوگ جو ہیں وہ متفرق مناہج پہ چلتے ہیں، یہ بات بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کرنی۔ ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ قرآن کی اپنی رائے سے، اپنی مرضی سے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اس کی تفسیر اپنی رائے سے کرتے ہیں، حالانکہ رائے سے تفسیر کرنا یہ منع کیا گیا ہے شریعت میں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اپنی رائے سے قرآن کی انٹرپریٹیشن کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں اس کو اپنا ٹھکانہ دیکھنا چاہیے، جیسے صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ لہذا قرآن حکیم کو ہمیں ویسے ہی سمجھنا چاہیے جیسا کہ اللہ کے نبی نے اس امت کو سکھایا ہے، اور اس تفسیر کا جو منہج ہے اسے تفسیر بالماسورہ کہتے ہیں، یعنی قرآن حکیم کو ویسے ہی سمجھنا جیسا اللہ کے نبی نے سمجھایا، اور اس کو سمجھنے کے 3 بیسک طریقے ہیں، اور بھی ہیں لیکن ان میں خیر اختلاف ہے علماء کا، میں وہ بیان نہیں کر رہا۔ پہلا طریقہ جو ہے وہ ہے کہ قرآن کو قرآن کے ذریعے ہی سمجھا جائے۔ مثلا سورہ فاتحہ میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا۔ اب وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو اب ہم وہ قرآن میں سے ہی دیکھیں، جبکہ القرآن یفصل بعضہ البعض، کہ قرآن اپنے ایک حصے کی دوسری جگہ تفصیل بیان کرتا ہے۔ تو سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 69 ہے 69،
अल्लाह फरमाता है मन युतिइल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफीक़ा। कि अल्लाह इनाम याफ्ता लोगों के मुतालिक फरमाता है कि जो अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करते हैं वही इनाम याफ्ता लोगों में से होंगे, और वो हैं नबी, अंबिया की जमात, सिद्दीकीन की जमात यानी सच्चे शुहदा की जमात, और सालिहीन नेकोकार लोग। और क्या ही बेहतरीन वो दोस्त हैं। क़यामत के दिन जब लोगों को ग्रोह कर दिया जाएगा तो जो इनाम याफ्ता ग्रोह है बेसिक वो यही है, अंबिया की जमात, सिद्दीकीन की जमात, शुहदा की जमात, सालिहीन की जमात। तो सूरह फातिहा के अंदर ये जो हमने पढ़ा, अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने हमको उसका हुक्म दिया कि हम ये दुआ करें कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, के रास्ता उन लोगों का जिन पे इनाम हुआ। वो कुरान में दूसरी जगह अल्लाह ने बयान कर दिया कि इनाम याफ्ता लोग ये हैं। इसी तरह कुरान की तफसीर हमको अहदीस सहीहा से करनी चाहिए और अक़वाल सहाबा से करनी चाहिए। अक़वाल सहाबा में भी ज़ाहिर बात असनाद देखी जाएंगी कि वो कौल जो है वो सहाबी से मनकूल है या नहीं, और जिस चीज के मुतालिक हमें इल्म नहीं उस चीज में जो सल्फ का तरीका था वो ये कि वो खामोशी इख्तियार करते थे, सुकूत करते थे, अपनी राय से अपनी मर्जी से इंटरप्रिटेशन नहीं करते थे। जैसे कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक का कौल मौजूद है तफसीर तबरी में कि वो कौन सा आसमान होगा, वो कौन सी जमीन होगी जो अबू बकर को पनाह देगी अगर मैं कुरान के मुतालिक कोई बात अपनी राय से अपनी तरफ से करूं। सहाबा का यह तरीका था कि जिस चीज के मुतालिक इल्म होता था उसके मुतालिक बयान करते थे, और जिस चीज के मुतालिक इल्म नहीं होता था उसके मुतालिक सुकूत करते। लिहाजा हमें भी एहतियात करनी चाहिए कि हम कुरान करीम को अपनी राय से अपनी मर्जी से इंटरप्रेट ना करें, बल्कि इसको उसी तरीके से समझें जैसे कि अल्लाह के नबी ने समझाया है, यानी अहादीस सहीहा में, या सहाबा इकराम ने उसको जैसा समझाया, क्योंकि सहाबा इकराम का फहम दूसरे सारे उम्मतियों से बढ़कर। तो ये चंद बातें थी जो कुरान की अजमत के ताल्लुक से मैंने आपसे शेयर की। अल्लाह ताला सही मानों में कुरान हकीम की इज्जत और उसको अपनी जिंदगियों में इम्प्लीमेंट करने की हमें तौफीक दे और उस पर अमल करने की हमें तौफीक दे, और क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुरान करीम की शिफात से हमें बहरावर करे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।